अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 16 जुलाई 2026 और ये हमारा शाम का वीलॉग। चैनल कभी पसंद आ जाए तो मेहरबानी कर लें, सब्सक्राइब फरमा लें और टली वाला बटन दबा लें। फ़ायदा ये होगा कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहेंगे। लीजिए, बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं आज शाम जब हम आपसे मुखातिब। एक तो जो अमरीकी सदर के सामने सिचुएशन रूम में 3 ऑप्शंस थी, ज़मीनी फ़ौज भेजनी, खरग पे कब्जा करना, उसके जवाब में ईरान ने सिर्फ एक ऑप्शन का इंतखाब कर लिया और वो ऑप्शन हम 2 दिन से ज़ेर बहस लेके आ रहे थे, उसकी तस्दीक हो रही है। दूसरा, एक अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका ये जो एरियल स्ट्राइक्स कर रहा है ईरान के ऊपर, फ़िज़ाई हमले, इससे कोई नतीजा नहीं निकलना। वजह बड़ी दिलचस्प उन्होंने बताई है। तीसरा, ट्रंप जंग लंबी खींचना चाह रहा है। सबूत उसका ये है कि उसने अपने मुल्क में तमाम दिफाई पैदावार करने वाले जो इदारे हैं उनको कहा है कि तेज़ी से आप हथियार बनाएं। चाह क्या रहा है, ये बात होगी। और फिर ईरान में जो हमलों का सिलसिला है वो अब जनूबी पट्टी से बढ़ाकर सेंटर और नॉर्थ में तेहरान तक ले गए हैं। इमाम रज़ा के मज़ार से ऊपर भी आग लगने की इत्तला मिली है, मुतज़ाद दावे, उस पर बात करेंगे। कैंसर अस्पताल था, उसके ऊपर अमेरिका ने बमबारी की, कितने पेशेंट्स को वहाँ से निकाला गया, ये एक कहानी। पाकिस्तान मुफाहमत में अब कहाँ खड़ा है, ऑफिशियल मौक़िफ़ आया है। और आज इस व्लॉग में हम ज़रा मुल्क की सियासत का जायज़ा भी लेंगे कि वो जो काबीना में रद्दोबदल की कहानी थी वो सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है, किस एक बात पे फड्डा बना और फिर फैसला क्या किया गया। बड़ी दिलचस्प और करारी खबर है, वो बयान करूँगा। डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा दावा करें 10,000 पाकिस्तानी यूके में असाइलम ले चुके हैं और दावा करते हैं हम जिन्स परस्त हैं, असाइलम दें। ये बड़ी हैरत अंगेज़ खबर है। बहरहाल, सबसे पहले जो फाइनेंशियल टाइम ने खबर छापी वो बड़ी अहमियत की हामिल है। वो ये कहते हैं, कोट करते हैं मार्क एस्पर को। मार्क एस्पर है साबिक वज़ीर दिफा, किसी ज़माने में ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होते थे। ट्रंप ने आके अब पीठ हेग्ज़त के लिए उहदा बदला सेक्रेटरी ऑफ वॉर कर दिया। ये पहला जो टर्म था ट्रंप का, उसमें सेक्रेटरी दिफा था, बड़ा काबिल बंदा उस दौर का था। ये कहता है कि यूएस विल नॉट विन ईरान वॉर फ्रॉम द एयर। फ़िज़ाई हमलों से अमेरिका जंग नहीं जीत सकेगा। क्यों? वो उससे पूछा गया तो वो कहता है कि फ़िज़ाई हमलों के बावजूद जो ईरान की पॉलिसी है या उसके पास जो ऑप्शन है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को कंट्रोल करने का, वो हर किस बुरी से बुरी हालत में भी उस पर कायम दायम रहेंगे। नतीजा अमेरिका को फ़िज़ाई हमलों से नहीं मिलेगा। पिछली जंग से भी ये सबक निकलता है। उसने कहा कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट दैट इफ वी पिक्ड अप द बॉम्बिंग द वे वी डिड मंथ्स अगो एंड सस्टेन्ड इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट वुड हैव अ बिग चेंज। कोई चेंज नहीं आएगी। तो उससे पूछा गया कि अच्छा चेंज कैसे आ सकती है। उसने कहा 2 ऑप्शंस हैं। एक, अमेरिका जो है मिलिट्री ऑनस्लॉट करे, फौजें भेजे। दूसरा, स्ट्रैंगल देम इकोनॉमिकली, इक़्तिसादी तौर पर फंसा दें। फौज भेजने के हवाले से जो ट्रंप का दावा था कि हम खर्ग आइलैंड में फौज भेजने जा रहे हैं, जेडी वैंस कह रहा ज़रूरत नहीं है। उन दोनों के बीच भी तज़ाद लगता है। और जेडी वैंस तो एक और इंकशाफ कर रहा है कि इसराइल कैसे अमेरिकी मीडिया खरीद रहा है, कितने मिलियन डॉलर लगाए, आगे जाके बताता हूँ। दोनों की पॉडकास्टें आजकल नशर हो रही हैं। तो इकोनॉमिकली जो ईरान को फंसाना है, उनकी तो 47 साल तरबियत ही है। वो उल्टा दुनिया को इकोनॉमिकली फंसाने के चक्कर में, जो हम 2-3 दिनों से थ्योरी आपको दे रहे हैं कि आबनाए हुर्मज़ के बाद वो बाबुल मंदब पे उनकी नज़रें हैं। तो कुछ लोग नहीं मान रहे थे कि जामी साहब आप ज़रा दूर की कौड़ी लेके आ रहे हैं, ये मुमकिन नहीं होगा। उसकी तस्दीक कर देते हैं। आज उस सिलसिले में हतमी चीज़ें मंजर आम पर आ चुकी हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये रही बाबुल मंदब की कहानी। इस सिलसिले में ख़बर जो छापी है वो इन्होंने रॉयटर्स ने छापी है। बड़ी तफसीली खबर छापी, उसका खुलासा बयान करता हूँ। रॉयटर्स ये कहता है कि ईरान ने हौसीज़ के साथ रब्ता किया है। सना में, यमन में जो अंसारुल्लाह हौसीज़ हैं उनके साथ रब्ता किया, इनका धड़ा है वो। और द आइडिया हैज़ बिन डिस्कस विद द इस्लामिक रिपब्लिक्स लीडरशिप एंड द मैसेज हैज़ बिन कन्वेड टू ईरान्स हौसीज़ एलाइज। 2 सीनियर ईरानियन सोर्सेज एंड अ रीजनल सोर्स फेमिलियर विद दिस मैटर। उन्होंने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर रॉयटर्स को ये खबर दी है और इन्फॉर्म कर दिया गया है तेहरान की इस मशवरे को, इस प्लान को हौसीज़ को। हौसीज़ ने उसके ऊपर लब्बैक कहते हुए क्या किया है, ये है खबर। हौसीज़ ने क्या किया है, उन्होंने कंप्लीट कर ली हैं अपनी तमाम तैयारियां टू अटैक शिपिंग बाय डिप्लॉइंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स नियर बाबुल मंदब स्ट्रेट, द गेटवे टू द रेड सी, जो कि बड़ा अहम है। रेड सी से ऊपर नहर सुएज़ और आगे मेडिटरेनियन सी, यूरोप तक जो जाती है। तो ये 2 अगर आबी गुजरगाहें बंद हो गई, 30 से 35% दुनिया की सप्लाई लाइन तेल की रुक जाएगी।
تو ایران پھر اس سلسلے میں جا رہا ہے، اگر آپ ان کے اوپر حملے مزید تیز کریں گے، معاہدہ نہیں کریں گے تو یہ تصدیق آج رائٹرز نے ہماری 2-3 دن کی رام کہانی کی کر دی۔ وہ نقشے میں ایک بار پھر تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں بہت واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پنک کلر کا ایریا نا، یہ حوثیز کا کنٹرول ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یمن کا باقی علاقہ، یہاں پہ وہ سعودی ٹرانزیشنل پریزیڈنٹشپ لیڈر کونسل ہے ان کی، سعودی حمایت یافتہ، لیکن ان کے پاس آبادی کم ہے اور اسٹریٹجیکلی کم امپورٹنس کے علاقے ہیں۔ یہ سارا جو کیپٹل ہے صنعا وغیرہ اور جو یعنی یہاں پہ باب المندب کی گزرگاہ کے قریب جو علاقے ہیں وہ حوثیوں کے قبضے میں ہیں، حوثی وہاں پہ قابض ہیں۔ تو یہ اس پورے علاقے میں انہوں نے یعنی اس گزرگاہ کے پاس ڈرونز اور جو میزائلز ہیں وہ لانچرز کے ذریعے تعینات کر دی ہیں تہران کی ریکویسٹ کے اوپر کہ یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ رستہ بھی اب بند ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد یہ دونوں رستے جب بند ہو جائیں گے، یہ ابن ہرمز اور یہ جو باب المندب ہے، تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ پریڈکشن ہے $200 فی بیرل کی، خطرناک کام ہو جائے گا۔ یہ تصدیق چونکہ آج ہوئی تو اس لیے اس خبر کو سامنے لے کے آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ٹرمپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ صورتحال ہے کیا۔ اسی وجہ سے ٹرمپ نے اپنے ملک میں ڈیفنس ایگزیکٹوز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ بوسٹ کریں ویپن پروڈکشن کو، تیزی سے ہتھیار بنائیں۔ 2 جگہوں پہ مخاطب ہوتا ہے وہ بدھ کو، ایک تو وہ یو ایس آرمی وار کالج جو پینسلوینیا میں ہے، اور دوسرا وہ جو ایگزیکٹوز تھے ڈیفنس کے، ڈیفنس پروڈکشن کے، ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے وہاں پہ کہ وی ہیو دی بیسٹ کوالٹی ان دی ورلڈ بٹ وی نیڈ اے لٹل مور اسپیڈ، ہمیں تیزی سے ہتھیار بنانے ہیں۔ کیوں؟ کہتا ہے ایک تو یوکرین وار ہے، دوسرا مڈل ایسٹ کی وار ہے۔ اس اعلان جو ٹرمپ نے کیا اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جنگ طوالت اختیار کرے گی، اور جو حکمت عملی ایران کی ہے، یعنی سچویشن روم میں جب ٹرمپ گیا تو ہم نے آپ کو بتایا اس کے سامنے 3 آپشنز تھیں۔ خر جزیرے پر قبضہ کرنا ہے زمینی فوج بھیج کے، ایران کی جو سپلائی لائن ہے، ان کی جو بجلی ہے، تیل تنصیبات ہیں، ان پہ حملہ کرنا ہے، اور تیسرا ابن ہرمز کو مکمل بند کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایران کے پاس ایک ہی آپشن تھی، وہ یہ کہ ابن ہرمز کے بعد باب المندب۔ تو یہاں جو ٹرمپ اسلحہ تیزی سے پیدا کرنے کی بات کر رہا ہے، اور وہاں پہ اناؤنسمنٹ بھی ہوئی، میک کارمک نامی ایک کمپنی ہے، اس نے 30 انویسٹمنٹ اینڈ پارٹنرشپ کمپنیوں کو آن بورڈ کر کے ڈیفنس انڈسٹریل بیس قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور لارجسٹ کمٹمنٹ جو کی گئی ہے وہ 2.5 بلین کی شپ بلڈنگ ایگریمنٹ ہے، جس میں یہ چھوٹی شپیں جو ہیں وہ بنائی جائیں گی، الیکٹریکل بوٹس۔ وہ الیکٹریکل بوٹ صرف ایران اورینٹڈ پرپس کے لیے ہیں۔ اور اس خبر کو اس خبر کے ساتھ جوڑیں آپ اگر سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی کل ہی ان کی وزارت خارجہ نے، امریکہ والوں نے سعودی عرب کے لیے 1.96 بلین کے ہتھیاروں کی منظوری دی۔ اس سال کے شروع میں 9 ارب کے ہتھیار دیے تھے کہ یہاں مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بھی ہتھیار دینے، تھپکی دینے، تسی بھی سر دے ہو نہیں رہے، اور گل ہے، اور خود بھی پیداوار بڑھانی ہے۔ اس کے 2 مطلب، ایک تو طوالت، دوسرا اس کا مطلب ہے امریکہ کے اپنے ذخائر بھی کم ہو رہے ہیں، اس لیے دفاعی پیداوار بڑھائی جا رہی ہے۔ اس کو سمجھیں، اور اس بات کی جو پریشانی ہے اس کو سمجھیں کہ کام لمبا ہو رہا ہے۔ اور تہران پہ اوپر جو حملے ہوئے وہ بڑے خوفناک ہیں، اب تازہ جو ہیں، یہ میں آپ کو نقشے دکھا چکا ہوں پہلے بھی۔ وہ نئے جو حملے ہیں ان کی صورتحال بڑی افسوسناک اس لیے ہے کہ الجزیرہ نے آج ایک میپ چھاپا ہے، ذرا دکھائیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہوا کیا ہے۔ پہل انہوں نے صرف یہ ایران کے ہیں جنوبی علاقے، ٹھیک ہے، جو کوسٹل علاقے ہیں، ساحلی علاقے، آبن ہرمز کے قریب پڑتے ہیں، یہ ہے چابہار، یہ بندر عباس آ جاتا ہے، یہ جزیرے ہیں کشم، کھرگ اور دیگر، شراز کا صوبہ نیچے آتا ہے، یہ اہواز نامی صوبہ آتا ہے۔ تو یہاں بے تحاشا بمباری کی گئی۔ اب یہ شراز کے اندر بھی، یہ سیستان بلوچستان کے اندر بھی، اصفہان میں بھی، حمدان میں بھی، اور تہران کے وسط میں بھی انہوں نے حملے کیے ہیں۔ یہ سلسلہ پھیلا دیا انہوں نے۔ اور اس میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک ہاسپٹل تھا جس کا نام ہے بقائی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل، مرکز آموزشی و درمانی۔ یہ ایران وائر نے خبر ڈالی ہے کہ، اور الجزیرہ نے بھی تصدیق کی، الجزیرہ کی خبر میرے پاس یہاں موجود ہے، وہ بتاتے ہیں کہ 200 سے زائد پیشنٹس جو تھے کینسر کے، ان کو ان حملوں کے بعد اس ہسپتال سے نکالا گیا، ایویکویٹ کیا گیا۔ خدشہ تھا کہ ایران ان کے اوپر نہ حملہ کر، امریکہ ان کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے ستم ظریفی، ظلم کی انتہا دیکھیے کہ ہسپتال میں جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ان تک کو نہیں بخشا جا رہا۔ وہ مناب جو اسکول میں، ایلیمنٹری اسکول میں جو 168 بچیاں اساتذہ شہید ہوئے، اس کے اوپر اگلے دن ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ یہ اے آئی کی تصویریں ہیں، حالانکہ ان کا سیکرٹری وار کانگریس کمیٹی میں کہہ چکا کہ ہاں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ 11 سال پرانی اے آئی معلومات کے اوپر ہم نے حملے کیے تھے۔
اب وہ کہہ رہا ہے یہ غلط تصویریں ہیں، AI جنریٹڈ تصویریں، حملہ کیا ہی نہیں. اب اس کینسر اسپتال پہ حملہ کیا، 200 سے زائد پیشنٹس کو ایویکویٹ کیا گیا. اور خبر ایک ماریو نوفل دے رہا تھا کہ جناب امام رضا کے مزار سے کچھ دھواں اٹھتا دکھائی دیا ہے. بڑا مقدس شہر مشہد ہے اور وہاں پہ ابھی تک تعین نہیں ہو رہا کہ وہ کسی حملے کی زد میں آیا ہے یا کوئی الیکٹرک شارٹ سرکٹ ہوا ہے یا کوئی اور وجہ ہے. یہ اس لیے بھی اہم اقتداری بات ہے جناب امام رضا کی وجہ سے. دوسرا آیت اللہ شہید صاحب کی جو تدفین ہے وہ بھی اسی جگہ پہ ہوئی ہے. تو اگر یہ اسپتالوں کو نہیں بخش رہے تو باقی جگہوں کہاں بخشیں گے؟ یہ اس حد تک یہ کرولٹی اورینٹڈ کام ہو چکا ہے. اب میں بات کرنے لگا ہوں بہت اہم، وہ ہے اسرائیلی اثر و رسوخ کی، کہ اسرائیل کیسے اثر و رسوخ دار ہے. دو چیزیں ذہن میں رکھیں، JD وینس بھی پیرالل پوڈ کاسٹنگ کر رہا ہے اور ٹرمپ بھی کر رہا ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے خبر چھاپی ہے کہ اسرائیل نے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ لگائے ہیں ٹو bolster US support for its war effort and improve its global image. جنگی کوششیں اور عالمی تشخص کو بہتر کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں ڈالر جھونک دیے ہیں. اور تازہ 45 ملین ڈالر کی لابنگ کی گئی ہے ٹرمپ کی کیمپین کے ساتھ، جو منسلک بندہ تھا بریڈ پارکل، اس کے ساتھ مل کے. واشنگٹن DC شہر جو ہے، پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی، یہاں پہ 14-15 منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ بڑی طویل عمارت دیکھیں اونچی، تو وہ اس کی حد سے باہر ہیں DC میں. وہ ساری لابیسٹ فرم ہیں، شیشے کی بلڈنگز ہوں گی. وہاں پہ اثر ہے اسرائیلیوں کا اور بھارتیوں کا. لیکن اس جنگ میں جو ان کی کارنامے اور کرتوت ہیں، لابیسٹ خود بھی فیل ہو رہے تھے ان کے حق میں رائے بنانے کے لیے. اب وہ روپیہ لگا رہے ہیں، ٹکا کے روپیہ لگا رہے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل بتا رہا ہے 45 ملین ایک. اور اس کا دوسرا ثبوت، JD وینس کیا کہتا ہے؟ اس نے ایک پوڈ کاسٹ کی، کہتا ہے جی اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے. اور یہ ایک سادہ، واضح اور ناقابل نظر انداز حقیقت بن چکی ہے یہ بات. اسرائیل امریکہ کا اہم اتحادی ضرور ہے، تاہم وہ امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے. گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ کیا اسرائیل امریکی سیاست پر اثر رسوخ رکھنے کی کوشش کرتا ہے؟ تو وینس نے کہا جی ہاں، اسرائیل کافی مؤثر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان قریبی تعلقات ہیں، لیکن امریکی عوام اسرائیل کے بارے میں رائے تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، جس کا مستقبل کی سیاست پر اثر پڑ سکتا ہے. اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران سے ان کا معاہدہ ہو. یہ ہے اسرائیل کا پرابلم. اور پھر انہوں نے آگے جا کہا کہ امریکی نائب صدر نے، JD وینس نے، کہ امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں بھیجے گا. حالانکہ ٹرمپ چاہتا تھا کہ کھرگ میں بھیجا جائے، سچویشن روم میں کہ کھرگ بھیجا جائے، فوج بھیجی جائے. وہ کہہ رہا ہے نہیں بھیجی جائے گی. ان دونوں کے درمیان مجھے تضاد بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ریسنٹلی ٹرمپ اسرائیل کی تعریفیں کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے اسرائیل کی یہ کرتوت ہیں. ریسنٹلی ٹرمپ کہہ رہا ہے زمینی فوج بھیجنی ہے، کہہ رہا ہے نہیں بھیجنی. تو میرا خیال ہے اندر کھاتے بھی گڑبڑ چل رہی ہے اس معاملے کے اوپر. لیکن یہ اسرائیل کی اصل، وہ تو چاہتے ہیں جنگ نہ ہو. وہ کہتے تھے ہم نہ کہتے تھے آپ کو جب یہ معاہدہ بھی ختم ہوا ہے کہ ایران سے معاہدہ نہیں قائم رہ سکے گا، ہماری فوجیں تیار ہیں، آئیں جنگ لڑتے ہیں. یہ ہے جناب اس کی صورتحال جو ایران امریکہ کے حوالے سے. پاکستان کہتا ہے کہ انہوں نے ابھی امریکہ مفاہمت سے ہاتھ نہیں اٹھایا. میرا ذاتی خیال ہے کہ ویٹ اینڈ واچ والی جو ہماری خبر تھی 2 دن پہلے، وہ درست ہے. اس وقت تمام اہم ثالث جو ہیں وہ خاموشی سے ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پر گامزن ہیں کہ دونوں فریقین لفظ غلط ہے، فریقین وہ اپنا اپنا رانجھا راضی کر لیں، بعد میں آنا ثالثین کے پاس ہی ہے. ہمارے ہاں ملک میں پیٹرول اور ڈیزل صرف 15 دن کی باقی رہ گئی ہے. آپ تیاری پکڑیں، یہاں پہ قیمتیں اوپر جائیں گی. اس جنگ سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوتا ہے. آپ ذرا کابینہ کی خبر آپ کو دے دیں. کابینہ کے اوپر ہمارے صحافی ہیں بلال غوری صاحب، زلفوں والے تحقیقاتی صحافی، وہ کہتے ہیں، میرے پاس بھی اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے، رات کے کچھ ذرائع سے بات ہوئی. وفاقی کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے بلال غوری صاحب کہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ وزارت خارجہ کا قلمدان محسن نقوی صاحب کے سپرد کیا جا رہا ہے. اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم تو رہیں گے، مگر ان سے وزارت خارجہ کا قلمدان واپس لے لیا جائے گا. حالانکہ ڈار صاحب آج چین گئے اپنے صاحبزادے کے ساتھ. خواجہ آصف وزیر دفاع کے طور پر بظاہر کھڈے لائن ہی لگے ہوئے ہیں، مگر ابھی انہیں اس سے کم اہم وزارت دی جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ وزارت داخلہ قلمدان سنبھالیں گے. عطا ارڑ کی جگہ عقیل ملک کو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بنایا جا رہا ہے. عبد الرحمان کانجو سمیت کئی نئے چہرے جو ہیں وہ کابینہ میں شامل کیے جا رہے ہیں. کیا ان سے معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ اصل سوال یہ ہے بلال غوری صاحب کی خبر. دیکھیں ہماری خبر اس سے کچھ مختلف بھی تھی، کچھ ملتی جلتی بھی تھی. وہ یہ تھی کہ 4 سے 5 نئے چہرے آئیں گے، وزارت مملکت کے قلمدان سنبھالیں گے. بیرسٹر عقیل ملک کی امپرومنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اطلاعات میں بھی مشکل ہے، وجہ بعد میں بیان کرتا ہوں. نوشین افتخار، بشرا انجم بٹ صاحبہ، آمنہ بطول، اس طرح سے 2-4 اور چہرے یہ آ رہے تھے کیبنٹ میں. اور 2 سے 3
اہم وزارتوں کے اوپر پھڈا تھا کہ کس کو لایا جائے کس کو نہ لایا جائے. سب سے زیادہ پھڈا تھا خارجہ والی وزارت کے اوپر اور دوسرا داخلہ والی کے اوپر. یہ جو انفارمیشن منسٹری کی بات کی جا رہی ہے، تارڑ صاحب کا فی الحال تک معاملہ گرین ہے، تو میری اطلاع کے مطابق ان کی وزارت تبدیل نہیں ہو رہی. ایک دوسرا ہوا یہ ہے کہ یہ پلان بالکل تھا، تبدیلیاں طے تھیں، مشاورتیں ہو چکی تھیں، اپنا اپنا زور لگا لیا گیا تھا، ملاقاتیں ہو چکی تھیں، لیکن عین آخری لمحے کل رات وزارتوں میں تبدیلی کا پلان روک دیا گیا ہے. وجہ کشمیر کا آنے والا انتخاب، ایران امریکہ چپکلش اور ایک اہم وزارت کے اوپر ڈیڈ لاک روک دیا گیا کہ بعد میں دیکھتے ہیں. تو ابھی ہے صحیح لیکن روک دیا گیا. یہ ہے میری اطلاع. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جناب 10,000 پاکستانی طلبہ لیگل ویزے پر برطانیہ آئے. رضا رومی صاحب سے گفتگو کر رہی تھیں. ڈگریاں کرنے کے بعد اسائلم لیا. 80% نے یہ کہا کہ وہ گے ہیں، ہم جنس پرست ہیں، واپس جائیں گے تو مارے جائیں گے. وہ کہتی ہیں کہ برطانیہ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں تقریباً 30,000 پاکستانی کو اسٹڈی ویزا ملا اور یونیورسٹی ڈیٹا بتاتا ہے کہ 23,000 قریب پاکستانی اس وقت طلبہ وہاں موجود ہیں. کیوں لوگ اسائلم لیتے ہیں، یہ بہانے کیوں بناتے ہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نصرت جاوید صاحب کی کہانی آج بڑے دکھی دل کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہے کہ سسٹم سیاست سے ان کا دل کتنا بھر گیا ہے اور پاکستان کے اسٹیٹ آف افیئرس کیا ہیں. وہ آپ خود ان کا ٹویٹ پڑھیے گا. حذیفہ رحمان صاحبہ وزیر مملکت ہوتے ہیں 128 روپے میں روٹی کھانے والے. کل وہ بتا رہے تھے کہ مے فیئر میں 500 پاؤنڈ کی روٹی بھی انہوں نے کھائی ہوئی. ان کے بیانات اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو میرے ٹویٹر ٹائم لائن پہ جا کے ضرور دیکھیے گا، کافی کچھ ہے اس میں، ضرور دیکھیے گا. اللہ حافظ.